बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। सबसे बड़ा मुकदमा खुल गया है। ये मुकदमा बहरिया टाउन का है, ये मुकदमा मलिक रियाज का है। काजी साहब ने शिकंजा कस लिया है। अब इस शिकंजे में कौन कौन आने वाला है, इस मुकदमे के साथ कितने मुकदमात खुलने वाले हैं या जुड़ने वाले हैं या क्या क्या चक्कर किया है, और आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है भाई। नवाज़ शरीफ की वापसी डील का नतीजा है। ये किसने कहा है? जहांगीर तरीन के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये इस हवाले से बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन घंटी का निशान बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 100 घरानों को हमने राशन देना है 6 माह का, और वो घराने जिनका कफ़ील या तो फौत हो चुका है या वो बेड रिडन है, खातून खाना बीमार हैं, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, और वाटर प्रोजेक्ट्स तकरीबन 1.5 दर्जन के लगभग मज़ीद हैं जिनको हमने मार्क किया हुआ है, जिन जगहों को। और आइए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिल के प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाइए। मैं मलिक रियाज वाले मुकदमे पर आने से पहले आवाम को एक खुशखबरी सुना दूँ। कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी बता रहे हैं कि कल से यानी यूँ समझ लीजिए कि कल या परसों से जो वो 15 दिन का वो सिलसिला होता है, कोई 36 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी आएगी, 19 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल में कमी आएगी। और ये बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन अब निगरान हुकूमत को चाहिए कि ये रिलीफ आवाम तक यानी ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल किया जाए। 4 रुपये बढ़ते हैं, किराए तो बढ़ जाते हैं, 20 रुपये कम होते हैं, किराए कम नहीं होते। आवाम को ये रिलीफ चाहिए। आवाम को तो तब रिलीफ मिले ना, सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने का या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने का नहीं। जो किराए बढ़ जाते हैं, चाहे वो सवारी के वाले किसी मोटर के हों या चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन दूसरा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, उनके भी किराए बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कम होता पेट्रोल फिर कम नहीं होते। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल के साथ साथ महंगाई बढ़ जाती है जब पेट्रोल कम होता है। इसका भी कोई क्राइटेरिया, इसका भी कोई तरीक़ाकार, कोई सिस्टम इसका भी डिवाइस करना चाहिए। सबसे बड़ा मुकदमा खुल गया है, ये मलिक रियाज का मुकदमा है। कादी फ़ायज़ ईसा साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं, उन्होंने आवाम को मायूस नहीं किया, उन्होंने कौम को मायूस नहीं किया। उन्होंने जिस तरीके से उनके बारे में उनकी शोहरत थी कि जी वो बुक पर चलने वाले हैं, वो SOPs को फॉलो करने वाले हैं, वो कानून और आइन की किताब को फॉलो करने वाले हैं, वो कानून और आइन उन्होंने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कहा था जब उनको दावत दी गई कि ये आइन की किताब है, अल्लाह के बाद हमारा इस आइन की किताब का हम पे साया है। तो कादी साहब बहुत ही अपराइट इंसान भी हैं, अपराइट जज भी हैं। कादी साहब जिस तरीके से चल रहे हैं, आप यकीन कीजिए आप जस्टिस कार्नेलियस को भूल जाएंगे। आप यकीन कीजिए आप ऐसे ऐसे दुनिया के मुनसिफ़ों को भूल जाएंगे जिस तरीके से उनकी शोहरत है, जिस तरीके से अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी है, और जिस तरीके से वो कानून और आइन, और तो और यूथियों ने भी उन पे अंधा एतमाद करना शुरू कर दिया है। ये और बात है कि उन्होंने क्यों करना शुरू कर दिया है। उनकी उम्मीद है कि कहीं इनकी टसल आ जाए तो फिर हमारी चांदी हो जाए। ये एक बड़ी खुशफहमी और बड़ी गलत फहमी हो सकती है। मुकदमा खुल गया है। कल परसों से जो मंडे से जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस बने हैं, उनमें एक यानी ये यूँ समझ लें कि ये मदर ऑफ़ ट्रायल्स, मदर ऑफ़ ऑल ट्रायल्स। इसके साथ और कौन कौन से मुकदमे जुड़ने हैं, इसके साथ और कौन कौन से किस किस का शिकंजा, किस कौन कौन इस शिकंजे में आएगा। कादी साहब ने शिकंजा कस लिया है। कौन कौन बंदा इसमें फंसेगा, ये आपके साथ, और कौन कौन से मुकदमे आएंगे इसके साथ जो खुलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मदर ऑफ़ ऑल ट्रायल है, ये मुकदमों की माँ है। ये मलिक रियाज वाला मुकदमा, इस पर एक बेंच बन गया है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस बेंच को हेड करेंगे। इसमें
جسٹس امین خان صاحب ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں. یہ تینوں ہی اس طرح کے جج ہیں, دبنگ جج ہیں, آزاد منش جج ہیں. یہ جناب وہی مقدمہ وہ لگ گیا ہے جو آپ کو پتہ ہے. اچھا, اس مقدمہ تو بیسیکلی یہ جو 460 ارب روپے کا ہے جو سندھ میں, ہمارے دوست رضی دادا صاحب ایک ٹویٹ کر رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے, مقدمہ تو لگا ہے ملک ریاض کا اور چیخیں جیالوں کی آنے لگی ہیں. تو بس سر یہ ہوتا ہے نا, یہ کچھ نہ کچھ ہوتی, ان کی دم پہ پیر آیا ہے تو بہت ساروں کی اب کون کون اس سے ریلیٹڈ ہے کس طرح سے. تو بس یہ اپنا جو ہے نا مقدمہ کھل گیا ہے ملک ریاض صاحب کا. 460 ارب روپے میں جو اس کو سندھ کی زمین, سندھ کے عوام کی زمین, سندھ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے جو دیے گئے تھے, اور وہ 460 ارب سے کہیں زیادہ ہے. یہ جو کراچی والا بحریہ ٹاؤن وہ 460 ارب سے کہیں زیادہ ہے. یہ تو باب رحمتے نے اور باب زحمتے اور زحمتے ٹولے نے اس قسم کی بات کی تھی. پھر اس کے بعد بھی مکمل سہولت کاری ہوتی رہی. اس کے بعد بندیال صاحب ایسے عام مقدمے کھول لیتے تھے جو پارلیمنٹ کے خلاف ہوتے, ایسے مقدمے کھول لیتے جو حکومت کے خلاف ہوتے, جو عمران خان کی سہولت کاری وہ کرتے رہے. لیکن 50-60 ارب قوم کا ڈوب گیا اور وہ پکڑا گیا, اس پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. 460 ارب روپے یہ جو سندھ کی زمین دی گئی تھی ملک ریاض کو, پھر مقدمہ آیا سپریم کورٹ. پہلے جناب میں 100 ارب دوں گا, پھر 200 ارب دوں گا, پھر 300 پتہ نہیں کتنے, پھر آخر پہ یہ ہوا کہ آپ 460 ارب روپے جمع کروائیں گے. وہ باقاعدہ ایک پلان دیا گیا, ایک شیڈیول دیا گیا, ایک باقاعدہ قسطوں کا کہ آپ اس طرح سے جمع کروائیں گے. اگر جمع نہیں کروائیں گے اس شیڈیول کے مطابق تو آپ پہ یہ جرمانہ لگے گا. وہ ایک لمبی تفصیل ہے, ہم اس پہ پہلے کر چکے ہیں, میں اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں. لیکن آج تک ملک ریاض نے اس میں ایک ٹیڈی بھی نہیں جمع کروائی. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کس طرح ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے نام سے خیر سے ایک اکاؤنٹ کھول لیا, اور انہوں نے اپنے نام سے اکاؤنٹ کھول لیا, اور اس اکاؤنٹ میں کیا سپریم کورٹ ایسا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے؟ وہ تو سندھ کو نہیں جانا چاہیے تھا, وہ تو سندھ کے عوام کو پیسہ نہیں تھا. ان کو کہتے کہ آپ ابھی جو ہے نا یہ پیسہ جمع کروائیں, تو انہوں نے پیسہ کیوں نہیں وہاں جمع کروایا؟ کس نے وہاں ملی بھگت کی؟ کون پھنسے گا؟ کیا زرداری صاحب بھی پھنس رہے ہیں اس میں؟ کیا حکومت سندھ پھنس رہی ہے؟ کیا اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب بھی پھنس رہے ہیں؟ تو یا قائم علی شاہ صاحب بھی پھنس رہے ہیں؟ کون پھنس رہا ہے؟ کس نے ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ اس فیسیلیٹیشن میں اور کون شامل تھا؟ جنرل فیض کا نام بھی آ رہا ہے. یہ کون ہیں؟ کس طریقے سے؟ پھر اس کے بعد آیا جناب برطانیہ نے کرپشن پکڑ لی ملک ریاض کی. اچھا, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یوتھیے, کیونکہ ان کا اپر چیمبر تو ویسے خالی ہے, یوتھیے تو ویسے نام ہی جہالت کا ہے, تو انہوں نے, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ برطانیہ ملک ریاض کی کرپشن پکڑ لیتا ہے, ملک ریاض کے بیٹے کی کرپشن بھی پکڑ لیتا ہے, ان پر پابندی بھی لگا دیتا ہے. لیکن وہی برطانیہ نواز شریف کی کرپشن نہیں پکڑتا, ان کے بیٹوں کی کرپشن نہیں پکڑتا, ان پر وہاں جانے کی پابندی نہیں لگاتا. یہ کیا چکر ہے؟ وہ ان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں لگتا. بات یہ ہے کہ جن کی کرپشن ہوگی انہی کی پکڑی جائے گی. اب ملک ریاض صاحب کی کرپشن پکڑی گئی, NCA نے کرپشن پکڑی, نیشنل کرائم ایجنسی, برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی, وہاں تو رول آف لا ہے. مقدمہ چلا تو یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, ہم کورٹ سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی, وہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کو غالباً 150 ملین پاؤنڈ کیش کی فارم میں, اور باقی کوئی جو ہے نا اس میں ان کے وہاں پر فلیٹس وغیرہ, اپارٹمنٹس وغیرہ, وہ ان کی کرکی کر کے, تو یہ 190 ملین پاؤنڈ اگر آج آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کے تقریباً کوئی 60 ارب روپے بنتے ہیں. وہ 60 ارب روپے برطانیہ نے, عمران خان کی حکومت تھی اور برطانیہ نے 60 ارب روپے عمران خان کو واپس کر دیے,
اور اس حکومت کو واپس کیے کہ لو جی ملک ریاض نے آپ کا پیسہ لوٹا تھا اور ہم نے پکڑ کے دیا، یہ پاکستان کا حق ہے، پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ عمران خان جس کو یوتھی بڑا ایماندار عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر کہتے ہیں، اس عمران خان نے وہی پیسے جب آئے، کابینہ میں ایک بند لفافہ دکھایا گیا، اور اس کی گواہی میں نہیں، فیصل ووڈا دے چکے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے ایکس جو وزیر جو ان کو چھوڑ کے گئے وہ باقی دے چکے۔ اس میں کابینہ میں ایک بند لفافہ دکھایا گیا، یہ فواد چودھری بھی اس کی گواہی دے چکے، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا شہزاد اکبر نے، اور وہ منظوری لے لی، اور وہ جتنے بھی 50 ارب 60 ارب روپے تھے اسی اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے، جو 460 ارب روپے والا اکاؤنٹ سپریم کورٹ کا تھا، یعنی وہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے، ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ اب وہ 460 ارب تو ملک ریاض نے جمع کروانے تھے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، لیکن وہ باہر کی لوٹی ہوئی جو رقم تھی وہ جناب اس اکاؤنٹ میں، یعنی ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دیے گئے کہ لو جی آپ، یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اگر میں نے کسی کے 10,000 روپے دینے ہیں اور کہیں اور سے کوئی پیسہ آیا ہے تو وہ اس 10,000 کی جگہ 5,000 جمع کروا دیا جائے، میرا 10,000 کم ہو جائے، 5,000 ہو جائے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے، پھر اس کے بعد وہ القادر ٹرسٹ والی سٹوری آتی ہے، جب یہ اس طرح سے ملک ریاض کی جھولی میں پیسے دے دیے گئے، ڈال دیے گئے۔ اب ملک ریاض نے گوگی کو اسلام آباد بنی گالہ میں بھی 200 کنال زمین دی، ملک ریاض نے پتہ نہیں 258 کے کتنے کنال زمین ہے جو القادر ٹرسٹ کی ہے، وہ زمین پنکی کو اور عمران خان کو اور ان لوگوں کو وہاں پر زمین دی اور القادر کی، پھر 7 کروڑ روپے بھی دیے، 7 ہیروں کے سیٹ بھی دیے۔ وہ پنکی بات کر رہی تھی اور پنکی کے لیے کوئی بات کر رہی تھی کہ جی ان کو 5 قرات چاہیے، یہ 5 قرات والے ہیرے لیتے رہے۔ پھر اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ DGISI تھے، انہوں نے جا کے وقت کے وزیر اعظم کو بتایا کہ سر یہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کی جو پنکی ہے وہ 5 قرات کے ہیرے لے رہی ہے ملک ریاض سے اور زیورات لے رہی ہے۔ اب اس کے بعد عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر کو تپ چڑھ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان کو ابھی نکالنا چاہیے، اور ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ راتوں رات، اور پھر جنرل باجوہ کہیں سے آ رہے تھے تو یہ صاحب ادھر ہی پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ، یا پتہ نہیں کہاں پر وہ جہاں اترے تو ادھر ہی پہنچ گئے، اور ان کو کہا کہ جی یہ بندہ مجھے ابھی ریموو کر کے دیں۔ اتنی تپڑ اور اتنا تپ چڑھا کہ جی انہوں نے میری پنکی کو جا کے پکڑا ہے، اور جہاں سے اب یہ وہ مقدمہ کھل گیا ہے، کون کون اس مقدمے کی زد میں آتا ہے، کون کون اس شکنجے میں آتا ہے۔ چیخیں ابھی سے بتا رہی ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ کھلنے والا ہے، بہت سارے لوگ پھنسنے والے ہیں۔ جہانگیر ترین کے لیے بڑی خوشخبری ہے بھائی، ان کی پارٹی کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کیا؟ جہانگیر ترین صاحب اور ان کی پارٹی نے، استحکام پاکستان پارٹی نے عقاب کا نشان، ایگل عقاب کا نشان مانگا تھا۔ عقاب کا نشان آلریڈی پرویز مشرف کی پارٹی کے پاس تھا۔ پرویز مشرف کی پارٹی اب ڈیلسٹ ہو گئی ہے، اب الیکشن کمیشن نے اس کو فہرست سے نکال دیا ہے اور عقاب کا نشان بھی واپس لے لیا ہے۔ پرویز مشرف کیونکہ وفات پا چکے ہیں، ان کی پارٹی کا کوئی بندہ عہدیدار نہیں ہے، انہوں نے کہا خود ساختہ عہدیداروں کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ کتنے عرصے سے انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہوئے، کتنے عرصے سے فنڈنگ کی کوئی تفصیل نہیں جمع ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، عقاب کا نشان واپس ہو گیا ہے۔ اب یہ امکانات روشن ہیں کہ وہ عقاب کا نشان جہانگیر ترین صاحب کو، یعنی استحکام پاکستان پارٹی کو، ٹھیک ہو گیا نا، استحکام پاکستان پارٹی، وہ ان کو عقاب کا نشان ملنے کی بہت ہی امید ہے، اور یہ قوی امکان ہے کہ عقاب کا نشان اب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو ملے گی۔ نواز شریف کی واپسی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے فرمایا ہے، کیونکہ وہ ایکس اسپیکر نہیں ہے، اسپیکر رہتا ہوتا ہے تب تک جب تک اگلا اسپیکر نہیں آ جاتا۔
ان کے خلاف بھی نیب کے مقدمات کھل گئے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا، راجہ پرویز اشرف، ہو سکتا ہے یہ امیونٹی ان کو تب تک ہو جو کرمنل کیسز کی امیونٹی ہوتی ہے، جب تک ان کے پاس آئینی عہدہ ہے، اور جب یہ عہدہ چلا گیا تو پھر ان کے خلاف جو شکنجہ وہ بھی کس لیا جائے گا۔ تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ وہ ڈیل کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو کیسے ڈیل کا نتیجہ؟ بھائی آپ بتاتے بھی صحیح کہ نواز شریف صاحب کی واپسی، نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 21 اکتوبر دن 12 بجے اب بتایا جا رہا ہے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے، اور وہاں پر مینار پاکستان میں بہت بڑا استقبال ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل پرسوں سندھ میں ویڈیو لنک پر خطاب کیا ہے، بہت بڑی عوام کی تعداد تھی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ سندھ سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ، اب اندیا دیا ہے کہ سندھ میں بھی نون لیگ جا رہی ہے، کوئی اس طرح کا اتحاد بھی بن رہا ہے نون لیگ کا، ایم کیو ایم کا، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جی ڈی اے کا، کوئی اتحاد بن رہا ہے۔ جو اتحاد، اب لوگ تو یہ بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کا نہ ہو، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بھی ہو، کسی کو کچل کے نہیں بلکہ عوامی رائے کا احترام کر کے اور عوام کے بلبوتے پہ آنا چاہیے، پھر وزیر اعلیٰ کسی کا بھی ہو، کوئی وہ نہیں ہے۔ اب تو خیر سے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی اب ہے، اب ان کو حلقہ بندیوں پر بھی اعتراض نہیں ہے، بہت ساری چیزوں پہ اب سارے اعتراضات ختم ہو گئے ہیں، اور تو اور ایم کیو ایم کے لیڈر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔